अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। और जनाब, हम आपके दिन को खुशगवार बनाने के लिए ले आए हैं सिलसिलेवार नावल बाब एक और मोहब्बत का की एपिसोड 8, जिसको आपके लिए तहरीर करी हैं अफशा कमल। तो फिर देर नहीं करते, चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। वो वज़ीर दाखिला की जानिब से मिली मेल चेक कर रहा था जब अचानक ही रूम का दरवाज़ा खुला और तारड़ जो पुरजोश सा ऑफिस रूम में दाखिल हुआ। बहनाम ने सर उठाकर एक नागवारी भरी सर्द निगाह उसके चमकते चेहरे पर डाली। एक वही तो था जो बेधड़क बग़ैर इजाज़त हर जगह घुस आता था। वो उसके तासुरात से बेनियाज मज़े से चलता हुआ आया और उसके मेज़ की सामने वाली कुर्सी पर ढेर हो गया। कैसे हैं वटेरा साईं? मुलाकात के असरात चेहरे पर ज़ाहिर तो नहीं हो रहे? चेहरे से तो अब भी वही जल्लादपन ही टपक रहा है। ज़ुमायने लहजे में वो उसे छेड़ते हुए बोला, मैंने याद नहीं किया, फिर भी शैतान की तरह क्यों बेवक्त एंट्री मारी है? उसने अजली सर्जबंद से पूछा था। नज़रें अब भी लैपटॉप पर जमी थीं। देखने आया हूँ कि बाद सबा के झोंके से टकराने के बाद के असरात तुम पर जाहिर हो रहे हैं कि नहीं? वो उसे बगौर देखता बज़ाहिर संजीदगी से कह रहा था, लेकिन लहजे में छुपी शरारत वाज़ेह थी। अभी उस झोंके ने मेरे दिल और जहन को छुआ है। असरात तब जाहिर होंगे जब वो मेरी सांसों में उतर कर रूह में समा जाएगी। सीट से पुश लगाता वो संजीदगी से अपने मखसूस बेबाक लहजे में बोला, साथ ही हाथ बढ़ाकर सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकालकर उसे लाइटर से सुलगाते एक कश लगाता धुआं फिजा में छोड़ता तारड़ को देखने लगा। वैसे तूने जितने अपने जज्बात संभाल रखे हैं ना, मुझे तो अभी से रहम आ रहा है आने वाली पर। तूने उस बेचारी की ज़िंदगी अजीरन कर देनी है। वो एक आँख विंक करता अब भी उसे छेड़ने से बाज न आया था। फ़िलहाल तो तू अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र कर, मुझे बहुत काम है, मैं तेरी तरह फारिग नहीं हूँ। मेरा दिमाग मत चाट, मुझे थोड़ी देर में मीटिंग के लिए भी निकलना है। वो उसे तंबी करते टोक गया ताकि वो मज़ीद फजूलगोई से परहेज़ करे। बेटा जी, भूल गया तो याद करवा दूँ, जिस मीटिंग में तुझे पहुँचना है मुझे भी शायद वहीं जाना है। तू वो सब छोड़, मुझे मेरी होने वाली भाभी मिसेस बहनाम सोमरू साईं सरकार के बारे में तफसील से बता, वरना तुझे इल्म है कि मैंने तेरी जान नहीं छोड़नी है। वो पुरजोश सा आगे को झुकते हुए टेबल पर दोनों हाथ जमाए बेताबी से गोया हुआ। तारड़ के जुमलों पर बहनाम सोमरू के लबों को एक दिल फरेब मुस्कुराहट ने छुआ। उस जाने निशात को अपने नाम से जुड़ा सुनकर उसके रगोपे में एक सुरूर और खुमारी सी भर गई थी। वो कौन है जिसने तुझ जैसे जल्लाद के चेहरे पर खुशकन रंग बिखेर दिए, साहब बहादुर के पत्थर दिल को नर्म गुदास कर दिया, स्टोन मैन को आशिक मैन बना दिया। अब फूट भी दे। उसने अब के बेसब्री दिखाई। उसका नाम ईमल अशफाक है। वो इतना बोल कर ठहर गया। सिर्फ नाम अदा करने पर ही उसके मुंह में मिठास सी घुल गई थी। बहनाम के जहन के पर्दे पर रात का मंजर लहराया जब वो उसके बेहद नज़दीक थी। नाम तो प्यारा है, ईमल यानी ख्वाहिश, आरजू, तमन्ना। तारड़ खुश दिली से कह उठा, वाकई वो मेरी ज़िंदगी में ख्वाहिश बनकर उभरी और इस दिल की आरजू बन गई है। उसे पाने की तमन्ना में मेरा दिल पागल हो रहा है। इसीलिए कल अम्मा सरकार और मामू सरकार जा रहे हैं उसे हमेशा के लिए मेरे नाम करने के लिए, मतलब उसकी और मेरी बात पक्की करके निकाह की तारीख लेने। वो ठहरे हुए लहजे में बोलता तसव्वुर की आंख से उसे दुल्हन के रूप में देख रहा था। ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा? तारड़ ने आंखें फैलाई। मुझ पर तो उनकी दूरी का एक एक लम्हा गुजारना अज़ाब है, और तू कह रहा है ये जल्दी है? बहनाम के तीखे अंदाज पर तारड़ का बेसाख्ता कहका गूंजा। फिर एकदम ही उसके चेहरे पर संजीदगी के बादल छा गए। बहनाम, तू कुछ भूल रहा है। अगर तू ये शादी करेगा तो खबर ग्राउंड तक भी पहुंचेगी। वो उसे इस गंभीर मसले की जानिब में तवज्जो करते हुए बोला जो शायद वो जानकर फरामोश कर रहा था। तू फिक्र ना कर, मैं उसका भी बंदोबस्त कर दूंगा। सब कुछ मुकम्मल आसानी से होगा, किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं होगी। वो उसे इत्मीनान दिलाते हुए बोला तो उसने भी मुतमईन होकर इस बात में सर हिला दिया। जब वो कह रहा था तो फिर ऐसा ही होना था। वैसे भाभी तुझे मिली कहाँ?
اس کا تجسس ابھی بھی باقی تھا، اسی ہوٹل کے روم میں جہاں تو نے میری ملاقات رکھی تھی۔ اس کے اطمینان سے کہی گئی بات پر وہ بیٹھے سے یوں اچھلا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ اس کی حالت کے پیش نظر بہنام کے چہرے پر پہلے تو مسکراہٹ آئی، پھر وہ ساری تفصیل اس کے گوش گزار کرنے لگا۔ وہ جیسے جیسے بتا رہا تھا تارڑ کی آنکھیں ویسے ویسے اپنے حجم سے بڑھ رہی تھیں۔ تھپڑ والی بات پر اس کا پورا منہ کھل گیا۔ نہ کر یار، بھابھی تو بڑی جیدار ہے۔ ویسے ایک بات بولوں گا، مجھے تجھ میں مستقبل کا جورو کا غلام صاف نظر آ رہا ہے، ورنہ تو کسی کی ٹیڑھی نظر برداشت نہیں کرتا، اور ان محترمہ کا نہ صرف تھپڑ کھایا بلکہ اسے ہضم بھی کر گیا۔ واہ جی واہ! وہ اپنے یار کے لیے خوش تھا، بے حد خوش، تبھی اسے چھیڑ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے بہنام نے زندگی سے بھرپور کہکا لگایا تو طارق نے بھی ساختہ زیر لب ماشاءاللہ کہا۔ اس کا تیش میں مارا گیا تھپڑ میرے ہوش اڑا گیا۔ سوچتا ہوں جب وہ مجھے چاہے گی تو کہیں میری سانسیں ہی نہ تھم جائے۔ وہ بے خودی سے بہکے لہجے میں کہہ گیا۔ بریک پر پاؤں رکھ، کچھ شرم کر بے شرم آدمی۔ وہ بے ساختہ اسے ٹوک گیا۔ ان معاملات میں شرم سے کام نہیں چلتا۔ تو اگر شرماتا تو آج تیرا بیٹا اس دنیا میں نہ ہوتا۔ وہ اب بھی باز نہ آیا تھا بے باکی بھری گفتگو سے۔ واقعی تو بے شرم ہے، طارق جھلا کر بولا۔ وہ کہے تو مانو بھی، بہنام متبسم لہجے میں گویا ہوا۔ رات کے اثرات اب ظاہر ہو رہے؟ طارق ہنس کر بولا۔ رات کی بات نہ کر یار، بڑی مشکل سے دامن بچا کر نکلا ہوں۔ ایک مرد کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اس کی بیوی با حیا با کردار ہو، اور وہ بالکل ویسی ہی ہے۔ اس کی حیا، اس کا گریز مجھے اس کا اسیر بنا گیا ہے۔ میں تمام عمر اس کی قید میں بارضا باخوشی گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ جب جھجک کر میرے ہاتھ کے لمس سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہے تو جی چاہتا ہے اس کی حیا کو اپنے لمس سے خراج بخشوں، لیکن ابھی مجھے اس کا اختیار نہیں۔ خیر، وہ بھی جلد ہی مل جائے گا۔ جنوں خیز احترام سے پر لہجے میں کہیں کہیں اس سراب کے ساتھ بے بسی بھی جھلک رہی تھی، لیکن آخری جملے پر اس کا اطمینان بھی قابل دید تھا۔ میں ان قریب ایک شائع کا نزول ہوتے دیکھ رہا ہوں بھائی۔ بھابھی سے ملنے کے بعد تمہاری گفتگو کا انداز کافی شاعرانہ ہو گیا ہے۔ اب جلد ہی یقیناً ان کے قصیدوں سے بھرا ایک دیوان ہمیں پڑھنے کو ملے گا۔ طارق کی بات پر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس کی قصیدہ خوانی میں اس کے سامنے کروں گا، تمہیں داد نکالنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے تنبیہ لہجے میں بولا۔ اچھا، زیادہ گھور مت، بھابھی کے ملنے کی خوشی میں اچھی سی ٹویٹ دے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا جلدی سے اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ شہر بسا نہیں، بھکڑ پہلے آ گئے۔ اسے ناک چڑھائی۔ او ہیلو، بھکڑ کیسے کہا؟ بھول گیا کل اسی بھکڑ کے طیارے میں اپنی محبوبہ کی قدم بوسی کو دوڑا تھا۔ اس نے لڑاکا بیوی کی طرح اسے تانا دے مارا۔ کون سا تیرا ذاتی طیارہ ہے جو اتنا کر رہا ہے؟ بھول گیا تو یاد کروا دوں کہ وہ انکل کا تھا۔ وہ بھی لگے ہاتھوں اس کی بے عزتی کرتا بولا تھا، بیٹا باپ کی وراثت میں حقدار ہوتا ہے تو وہ طیارہ میرا ہی کہلائے گا۔ اس نے بھی گردن اکڑائی۔ مر مت، کل وہ لوگ بات پکی کر کے نکاح کی ڈیٹ فکس کرائیں تو ایک ساتھ ہی ٹریٹ ٹھوس لینا۔ وہ جان چھڑوانے والے انداز میں بولا تو طارق کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھل گیا۔ شادی ہوئی نہیں اور تو کنجوس پہلے ہی ہو گیا؟ وہ صدمے میں گھیرا بول اٹھا۔ ہاں، تو ابھی سے اپنے ہونے والے بچوں کے لیے پیسہ جمع کرنا شروع کروں گا، تبھی تو کچھ جوڑ پاؤں گا، اس نے بے نیازی سے جتایا۔ بیٹا، پہلے بیوی آتی ہے، پھر کہیں جا کر بچے آتے ہیں، اور میں بتا دوں بچے والے پروسیس میں کافی لمبا عرصہ لگتا ہے۔ وہ تب کر پھر پر زور دیتے بولا۔ تو میری فکر میں ہلکان نہ ہو، میں سب دیکھ لوں گا۔ لاپرواہی سے بولتا وہ موبائل پر آتی کال کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ طارق اپنے دوست جگری یار کی طوطا چشمی پر پھڑ پھڑا کر رہ گیا تھا۔ کال ملا کر اس نے صبر کے ساتھ اس کے ریسیو ہونے کا بھی انتظار کیا، لیکن دوسری جانب وہ بے حس بنی تواتر سے رنگ ہوتے فون کو تیکھی نظروں سے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کال کرنے والا بذات خود اس کے سامنے ہی موجود ہو۔ جب دوسری جانب سے کال کا سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہا تو اس نے مجبوراً کال ریسیو کرنی پڑی۔ فون کیوں کیا ہے؟
दूसरी तरफ से लठमार लहजे में पूछा गया। आदतें डाल कर अपनी तवज्जो की यकदम जो बदलते हैं सितम करते हैं। पुरशिकवा अंदाज पर परीनाज के लबों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट आई। तुम बोलो या पत्थर मारो, एक बराबर क्यों लगता है? सामने वाले ने उसे जिच करने की ठानी थी। उसके मासूम अंदाज में सवाल करने पर वो वाकई जिच हो भी गई थी। तो मिस्टर, जिनकी बातों से फूल झड़ते हैं वहाँ का रास्ता नापो। उसने भी आंखें माथे पर रखी। मैं मियाँ मजनू के कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये फूल मुझे रास नहीं, मेरी महराज नहीं। हमारा याराना तो पत्थरों से है। हमारा याराना तो पत्थरों से है, उसकी ज़रब हमें लुभाती है। बाकी फूल पत्ती की नरमी हमें कहाँ भाती है। वो दिलबराना अंदाज में बोला तो परीना करके रह गई। सिर्फ लफ्ज़ों के जादूगर हो, एक यही काम अच्छे से आता है जनाब को। मीठे अंदाज में किया गया तंज उसे कहकर लगाने पर मजबूर कर गया, लेकिन वो जब बोला तो लहजा बोझल था। मैं लफाजी नहीं करता, अमल पर यकीन रखता हूँ। बस कुछ इख्तियारात ना होने की मजबूरी है। उसके गंभीर ज़ोमायने जुमले पर परीनाज के चेहरे पर तेज़ी से सुर्खी छाई थी। खैर, नाराज़ क्यों हूँ? बंदे नाचीज़ से अब कौन सी ख़ता सरजद हुई? वो अचानक टॉपिक बदलता संजीदा हुआ। मासूम तो यूँ बन रहे हो जैसे कुछ इल्म ही ना हो। एक तो मुझसे मिले बगैर ही चले गए और जाकर भूल बैठे। ना कॉल ना मैसेज, इतनी कौन सी मसरूफियात पाल रखी हैं? या मैं ये समझूं कि दिल भर गया है? वो नरूठे अंदाज में शिकवा करती। आखिरी जुमले पर उसके लहजे में नमी घुली तो वो बेचैन हो गया। तुम्हें मालूम था कि हमें उस दिन वापस शहर जाना है और फिर भी तुम अपनी दोस्त से मिलने चली गई। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। फिर यहाँ आकर मैं इतना मसरूफ़ हो गया कि मुझे वक्त नहीं मिल सका। अब काम का दबाव कम हुआ है तो फ्री होकर सबसे पहले तुम्हें ही कॉल की है। वो उसके शिकवे के जवाब में जवाब शिकवा करने के साथ उसे वजाहत भी देने लगा। मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए घर से निकली थी। तुम लोगों ने दोपहर तक जाना था। मैंने सोचा जब तक मैं वापस आ जाऊँगी। एक ही तो मेरी सहेली है, वो भी शादी के बाद दूसरे गांव से उधार गई। वो पूरे 1 माह बाद आई थी। मैं तो ज़्यादा देर वहाँ रुकी भी नहीं। भागम भाग वापस लौटी तो पता चला साहब बहादुर की सवारी वापस जा चुकी। उसके लहजे में खफगी अब भी बाकी थी। ऑफिस से कॉल आ गई थी, इसीलिए अर्जेंट निकलना पड़ा। खैर, सब जाने दो मेरे दिल के साईं। इतना बताओ ऐसा क्या करूं कि तुम मान जाओ? फूलों से भर दूं आंचल या फलक से सितारे तोड़ लाऊं? जिंदगी तुम्हारे नाम लिख दी, एक जान बाकी सो तुम पे वार जाऊं। वो तरंग में गुनगुनाया तो परी नाज खिलखिला कर हंस पड़ी। बहनाम, आवाज़ जज्बात की शिद्दत से चूर थी। क्या करती हो? बहनाम फ़ौरन ही उसे टोक गया तो वो मुंह बना गई। तंग आ गई हूँ मैं पाबंदियों से। कब ख़त्म होगा ये सब कुछ? ये वो यासियत भरे लहजे में पूछने लगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी जान। बस कुछ दिन और सब्र कर लो, फिर हम एक हो जाएंगे और हमारी सारी तकलीफ़ें और परेशानियाँ सब ख़त्म हो जाएंगी। वो तसल्ली आमेज़ लहजे में बोला। तो वो जान लफ्ज़ पर झेप गई। वो बहुत कम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता था। चलो अब सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है। बड़ी सरकार ने तुम्हें यूं फ़ोन पर बात करते देख लिया तो तुम्हारी चोटी उनके हाथ में होगी। वो शरारतन बोला। जी नहीं, अब मेरी अम्मा सा इतनी भी जालिम नहीं। जवाबन वो तनक कर गोया हुई। यानी तुम मानती हो कि बड़ी सरकार जालिम है, लेकिन इतनी नहीं। वो अब उसे छेड़ने लगा। फ़ी अमान अल्लाह, शब खैर। उसने झट इख्तितामी जुमले अदा किए और कॉल कट कर दी। दूसरी जानिब वो लम्बों पर पुरस्रार मुस्कुराहट लिए चित लेटा किसी गहरी सोच में गुम हो चुका था। ओ बीबी, तुम आज भी अपने खाविन के बगैर ही चली आई? सरकारी हॉस्पिटल की डॉक्टर ने करख लहजे में इस्तफसार किया। मैंने उनसे साथ चलने को कहा था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बोले मेरे पास टाइम नहीं है, अकेले ही चली जाओ। वो शर्मिंदगी से सर झुकाकर अपने शौहर के अल्फाज दोहराने लगी। क्या काम करता है तुम्हारा मियाँ? डॉक्टर ने माथे पर बल लिए उससे सवाल किया।
جی ڈیری ملک کی شاپ ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ تو اسے دودھ بیچنے سے فرصت نہیں؟ دودھ والا ہے یا خود کو منسٹر سمجھ رہا ہے وہ؟ دیکھو، میرے یوں غصہ کرنے پر برا نہیں منانا، میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تم میں خون اور خوراک دونوں کی کمی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے تم ٹھیک سے آرام بھی نہیں کرتی۔ تمہارا شوہر آتا تو اسے سناتی، سمجھاتی کہ اس کنڈیشن میں تمہارا زیادہ سے زیادہ خیال رکھے۔ اس کا بچہ پیدا کرنے جا رہی ہو، ایک بھی نہیں 2 جان پل رہی ہیں تمہارے وجود میں۔ اس وقت تمہیں 3 بندوں کی خوراک لینی چاہیے۔ دودھ بھی 2 سے 3 ٹائم لو، میں نے جو دوا دی تھی وہ وقت سے لے رہی ہو نا؟ غصہ کرتی آخر میں اس ڈاکٹر نے فکر مندی سے پوچھا۔ پچھلی دفعہ یہاں سے جاتے ہوئے میں دوا لے کر گئی تھی، لیکن 3 دن سے دوا ختم ہے۔ وہ سر جھکا کر مجرموں کی طرح اعتراف کر گئی۔ تو اپنے مرد کو بولتی نا، کس مرض کی دوا ہے وہ؟ اوپر سے تم ہر بار اکیلی چلی آتی ہو، نہ میں کا نہ سسرال، کوئی نہیں ہے تمہارا؟ وہ ایک دفعہ پھر گرجی تھی۔ جی سسرال میں ساس سسر نہیں ہیں، 2 جیٹھ ہیں شادی شدہ، وہ الگ رہتے ہیں۔ 2 نندیں ہیں، وہ پنجاب میں شادی ہو کر چلی گئیں۔ میں اور میرا شوہر اکیلے ہی رہتے ہیں۔ میکے میں 2 بہنیں ہیں، لیکن ایک زکھن میں ہوتی ہے اور ایک حیدرآباد میں۔ ماں کا انتقال تو کافی ٹائم پہلے ہی ہو گیا، اور ابو میری شادی کے کچھ دنوں بعد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ تفصیل بتاتے ہوئے آبدیدہ ہو گئی۔ تبھی تمہارا شوہر تمہیں لاوارث سمجھ کر تم سے ہر طرح کا برا سلوک کرتا ہے۔ 2 دفعہ تمہیں اس کنڈیشن میں مارا بھی ہے۔ وہ تو تمہاری قسمت اچھی تھی کہ بچت ہو گئی۔ دیکھو، تم میری بیٹی کی طرح ہو، اسی لیے سمجھا رہی ہوں۔ مجھے تمہارا شوہر اچھے کردار کا نہیں لگتا، اس پر نظر رکھو۔ ضرور کسی لڑکی سے اس کا چکر ہے، ورنہ یوں اتنی پیاری لڑکی کو اگنور نہیں کرتا۔ تمہیں جلا جلا کر کیا حال کر دیا ہے۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے دیکھو، پیروں پر ورم آنے لگا ہے۔ وہ کمبخت نہیں کرتا خیال، تو اپنا خیال خود رکھو۔ سمجھ رہی ہوں نا میری بات؟ اس کی ہمدردی میں اب کہ وہ اسے نرم لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ میرا دل نہیں چاہتا کچھ بھی کھانے کو، میں صرف اپنے بچوں کی وجہ سے کھا لیتی ہوں۔ رات کو بے چینی بہت رہتی ہے، سکون سے سو نہیں پاتی۔ دن میں کاموں سے فرصت ملے تو تھوڑا آرام کر لیتی ہوں۔ اب کوشش کروں گی کہ کھانا زبردستی ہی صحیح کھا لیا کروں، اور آرام بھی زیادہ سے زیادہ کروں۔ دوا ختم ہونے پر میں نے مجید سے کہا تھا کہ لا دو، لیکن وہ بھول گئے۔ میں نے زیادہ نہیں بولا، ورنہ انہیں غصہ آ جاتا اور وہ مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے، اسی لیے میں خاموش رہی۔ لیکن ابھی جاتے ہوئے میں دوا لے لوں گی۔ وہ اپنی مترنم آواز میں دھیرے دھیرے سادگی سے بولتی کتنی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ تمہارا شوہر اندھا ہے، اللہ نے اتنی حسین بیوی دی لیکن اسے قدر ہی نہیں۔ ناقدرہ ہے پورا ناقدرہ۔ وہ غصے میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ ماں نور سن چکی تھی، تبھی ہولے سے افسردگی کے عالم میں مسکرا دی۔ اب ڈاکٹر کو کیا بتاتی کہ وہ پیا من بھائی نہیں تھی۔ اس کا شوہر تو بس ہر وقت اس سے بیزار ہی رہتا تھا۔ شروع میں بس اپنی طلب اور خواہش میں اس کے قریب آیا تھا، لیکن جب سے وہ امید سے ہوئی تھی تب سے وہ بیزار رہنے لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے ہی نکال دے۔ وہ بے بس تھی، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اسی لیے خاموشی سے پڑی تھی۔ بہنوں کے اپنے مسئلے تھے۔ جیٹھ جیٹھانیاں مجید کی لڑاکا طبیعت کی وجہ سے نہ گھر آتی تھی نہ پوچھتی تھی۔ اسے بھی اجازت نہیں تھی کسی سے بھی ملنے کی۔ ایسے میں ماہنور نے ایک چپ 100 سکھ والی روش اختیار کر لی تھی، لیکن اکثر وہ بھی اس کی کسی کام نہیں آتی تھی۔ یہ نئی دوا لکھ کر دے رہی ہوں، تھوڑی مہنگی ہوگی لیکن لے لینا۔ دوا 2 ٹائم دودھ کے ساتھ استعمال کرو، انشاءاللہ طبیعت میں بہتری آئے گی۔ آرام زیادہ کرو، جوس کی بجائے فریش فروٹ استعمال کرنا۔ پیر زمین پر لٹکانا مت، اس سے مزید ورم بڑھے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھو، اپنے لیے نہیں تو بچوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ نرمی سے اسے ہدایت دیتی۔ آخر میں اسے دیکھ کر ہولے سے مسکرائیں تو وہ بھی اس بات میں سر ہلاتی جواباً مسکرا دی۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنا پورا خیال رکھوں گی، دوا بھی وقت پر لوں گی۔ بس مجید کی یہ بات اچھی ہے کہ وہ پیسے مجھے دیتے رہتے ہیں، ابھی آنے سے پہلے بھی کافی پیسے دیے تھے۔ ڈاکٹر کو بھرپور تسلی کرواتی وہ ان کے ہاتھ سے دوائی کا پرچہ پکڑ گئی۔ چلو، تمہارے مرد میں کچھ تو اچھا ہے، وہ منہ بنا کر بولی تو ماہنور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی شفاف کھلی کھلی ہنسی نے
اس کا چہرہ اور آنکھیں روشن کرتی تھیں۔ انہوں نے پہلی لڑکی دیکھی تھی جس کے کھلکھلانے سے اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ ان کے منہ سے بساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ سراج کھو کر اپنی ضروری میٹنگ نمٹا کر واپس جا رہا تھا کہ اس کی نظر سڑک کنارے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ اسے شاید چکر آیا تھا کیونکہ اس نے قریب لوہے کی گرل کو ایک دم پکڑا تھا۔ گاڑی روکو بچل، وہ ایک دم بول اٹھا۔ کیا ہوا سرکار؟ وہ ان کے یوں اچانک گاڑی رکوانے پر متفق سا پوچھنے لگا۔ پیچھے ان کی گارڈ کی گاڑی بھی رک چکی تھی۔ سامنے بی بی دیکھ رہے ہو؟ جی سرکار دیکھ لی۔ اس نے جھٹ ان کی نظروں کے تعاقب میں بائیں جانب دیکھا جہاں وہ نڈھال سی لڑکی اپنے گرد چادر لپیٹے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 2 شاپر تھے جو وہ زمین پر رکھتی اپنے ماتھے پر آیا پسینہ شال کے پلو سے صاف کر رہی تھی۔ ان بی بی سے جا کر کہو ہم انہیں گھر تک ڈراپ کر دیں گے۔ مجھے لگتا ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ اس کے بھرے بھرے جسم کو دیکھ کر اس کی نازک کنڈیشن کا اندازہ لگا چکا تھا، تبھی سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بچل حکم کی تعمیل کرتا گاڑی کا ڈور کھولے اترا اور مہنور مسلسل آتے چکروں کی وجہ سے نڈھال کھڑی تھی۔ یا اللہ، بے شک جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا بس تو ہی ہوتا ہے۔ تیرا سہارا سب سہاروں سے بہترین ہے، میری مدد فرما۔ وہ من ہی من میں اپنے رب سے محو کلام تھی۔ جب اسے لگا کوئی اس کے قریب آ کر رکا ہے، اسے نظریں اٹھائیں۔ سامنے ہاتھ باندھے نظریں جھکائے ایک بندہ کھڑا تھا۔ بی بی جی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیں، وہ مؤدب ہو کر پوچھ رہا تھا۔ بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے گھر تک پہنچا دیں، میری واقعی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اپنی طبیعت اور سامنے والے کے لہجے اور نظر میں احترام دیکھ کر وہ مدد لینے کو راضی ہو گئی۔ بچل نے جھک کر شاپر اٹھایا اور اسے چلنے کا اشارہ دیا۔ بہن اگر مناسب سمجھیں تو میرا بازو تھام لیں، یہ نہ ہو کہ طبیعت خرابی کی وجہ سے آپ گر جائیں، وہ جھجک کر بولا۔ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ مہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس کی ذمہ داری تھی، جو سب سے زیادہ اپنا تھا، وہ تو اپنی ذمہ داری سے منہ موڑے بیٹھا تھا اور غیر اس کی مدد کر رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو تھام لیا اور وہ اس کے سہارے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ گاڑی کے نزدیک آتے ہی اس نے جلدی سے پچھلی جانب کا دروازہ کھولا۔ سراج کھو کر پہلے ہی پیچھے ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی میں ایک شاندار وجیب آرو مرد کو دیکھ کر وہ ایک دم خوف سے ٹھہر گئی۔ بہن آپ پریشان نہ ہو، یہ ہمارے صاحب ہیں، انہوں نے ہی تو مجھے آپ کی مدد کو بھیجا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف دیکھتا تیزی سے بول اٹھا۔ آپ بے فکر ہو کر آ جائیں، میں بحفاظت آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ سراج کھو کر اپنے مستحکم سنجیدہ انداز میں مہنور سے مخاطب ہوا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اے سی کی کولنگ میں اس کے بکھرے اعصاب کچھ نارمل ہوئے۔ سراج کھوکر نے سائڈ میں رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر اس کی سیل کھولی اور بوتل اس کی جانب بڑھا دی۔ مہنور نے بڑھے ہوئے ہاتھ میں پانی کی بوتل دیکھی تو تشکر بھرے تاثرات کے ساتھ اس مہربان اجنبی کو دیکھا۔ جواباً وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ گاڑی اس کے بتائے گئے ایڈریس پر رکی۔ گارڈز کو انہوں نے گلی کے کونے پر رکنے کا کہا، جبکہ ان کی اپنی گاڑی گلی کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ اس کے دروازے پر گاڑی رکی تو وہ سنبھل کر اتری۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اس نے دونوں کی جانب باری باری دیکھ کر کہا۔ شکریہ کہہ کر شرمندہ نہ کریں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ دعا دے کر وہ واپس پلٹ گئی تھی۔ وہ اس کی دعا پر دل محسوس کر رہ گیا۔ اس کی خواہش تو اس کا ایک خوشحال گھرانہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ مہنور نے پرس سے چابی نکال کر لاک کھولا تو ایک بار پھر وہ لڑکھڑائی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ کر وہ تیزی سے گاڑی سے نکلا اور لپک کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے آیا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے کیا؟ اسے صحن میں پڑے تخت پر بٹھا کر اس نے سناٹا محسوس کرتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ جس طرح کی اس کی طبیعت ہو رہی تھی ایسے میں اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، تبھی وہ متفکر ہو رہا تھا۔ میرے شوہر ہوتے ہیں لیکن شاید وہ گھر پر نہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ سامنے کمرے کا دروازہ کھلا اور مجید کسی ماڈرن سی لڑکی کی کمر میں بازو ڈالے کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے نظر پڑی تو چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن اس کے ساتھ کھڑے مرد کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شاطرانہ چمک لہرائی۔
مانور صدمے میں گھری آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کو بے یقین نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کے پہلو میں کھڑی سجی سوری لڑکی اسے کوئی الگ داستان سنا رہی تھی۔ اس نے کئی بار مجید کو فون پر باتیں کرتے دیکھا تھا۔ اسے اکثر محسوس ہوا کہ وہ کسی لڑکی سے بات کرتا ہے، لیکن وہ اپنا وہم سمجھ کر اس خیال کو جھٹک دیتی جو آج مجسم اس کے سامنے بھیانک حقیقت کا روپ دھارے کھڑا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر اس کا گریبان دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ کہاں کمی رہ گئی تھی میری وفاداری میں، جو تم نے مجھ سے یوں بے وفائی کی؟ کہاں کمی رہ گئی تھی بتاؤ نا؟ تمہاری جھڑکیاں، گالیاں، غصہ، یہاں تک کہ مار بھی کھائی، لیکن خاموش رہی۔ مگر اب نہیں۔ بتاؤ کیوں دیا تم نے مجھے دھوکا؟ بتاؤ۔ وہ جنونی انداز میں اس کا گریبان کھینچ رہی تھی۔ اس کے پہلو میں کھڑی لڑکی یہ سب تماشا دیکھ کر ناک چڑھاتی واپس اندر جا چکی تھی، جبکہ سراج کھو کر معاملے کو سمجھنے کے لیے وہیں رکا تھا۔ ان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ ابھی وہ یہاں سے جائے۔ اس لڑکی سے اسے عجیب سی انسیت محسوس ہو رہی تھی۔ ہٹ پرے۔ اس کے گریبان کھینچنے سے گریبان کے کئی بٹن ایک ساتھ ٹوٹے تو مجید نے تیش میں آ کر اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی جانب گرنے لگی جب سراج کھوکر نے تیزی سے اسے سنبھال کر واپس تخت پر بٹھایا، پھر پلٹ کر غصے سے مجید کی جانب بڑھتے ایک زور کا مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، تبھی زوردار لڑکھڑاتا ہوا پیچھے جا گرا۔ جاہل آدمی، اس کی حالت تو دیکھو، کس طرح اسے تم نے یوں دھکا دیا۔ وہ شدید غصے میں دھاڑا۔ یہ تمہاری کیا لگتی ہے جو یوں دل میں درد اٹھ رہے ہیں؟ میری بیوی ہے، میں جو چاہے وہ سلوک کروں۔ وہ منہ سے نکلا خون صاف کرتا پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ مجھے تو لگتا ہے اسی عاشق کا غم مناتی رہی ہے تو شادی کے بعد، جبھی تو چہرے پر ہر دم نحوست تاری رہتی ہے۔ اپنے اسی یار سے ملنے کو یوں گھر سے بھاگ بھاگ کر باہر جاتی رہی ہے۔ سالی بد کردار۔ مجھے تو لگتا ہے کہ بچہ بھی میرا نہیں تیرے یار کا ہے۔ وہ تیزی سے مغلظات بکتا زمین سے اٹھا کر اس کے پاس آیا اور اسے بالوں سے دبوچ لیا۔ کھلے دروازے سے کافی لوگ اندر جھانکنے لگے تھے، بلکہ 2-4 محلے والے بھی اندر ہی آ گئے تھے۔ بچل بھی شور شرابہ سن کر اندر آ کر ہکا بکا سا کھڑا تھا۔ چھوڑو اسے ذلیل آدمی۔ سراج نے آگے بڑھ کر اس کی گرفت سے مہانور کے بال چھڑوائے، جبکہ مہانور اس کے لگائے بیہودہ الزامات پر سسک کر رو پڑی تھی۔ میں اس گند کی پوٹ کو اپنے ساتھ 1 منٹ نہیں رکھوں گا۔ میں مجید اپنے ہوش و حواس میں اس بد چلن عورت کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ کف اڑاتا خاموش ہوا تو ہر شے جامد ہو گئی۔ مہانور یہ سب برداشت نہ کر سکی۔ کمزوری اور مسلسل ذہنی دباؤ کی بدولت وہ بے ہوش ہو کر تخت پر ایک جانب لڑک گئی تھی، جبکہ مجید گردن اکڑاتا واپس اندر جا چکا تھا۔ اسے تو بس مہانور سے چھٹکارا چاہیے تھا، اور آج اسے وجہ بھی مل گئی تھی۔ سراج پریشان سا کھڑا تھا۔ اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ رہا تھا جب ایک بزرگ عورت آگے بڑھی۔ بیٹے، تم اس کے کون ہو ہمیں علم نہیں، لیکن تم اسے اب اس جہنم سے لے جاؤ۔ یہ مجید ہے ہی بد فطرت، بدماش کہیں کا۔ کچھ دیر پہلے ہی دوسری شادی کر کے آیا ہے۔ میرا ہی سب سے پہلے سامنا ہوا کہ میں ساتھ والے گھر میں ہی رہتی ہوں۔ سلیل فخر سے مجھے اپنی دوسری شادی کا بتا رہا تھا۔ حیادار عورت اس کے نصیب میں تھی ہی نہیں، بڑا بد نصیب ہے۔ مجھے لگتا ہے بچی صدمے سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس حالت میں یہ ٹھیک نہیں ہے، تم اسے جلد از جلد ہاسپٹل لے جاؤ۔ وہ متفکر سی اس کے بے ہوش وجود کو دیکھتی ہوئی بولی۔ سراج کھو کر غائب دماغی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ آج تک اس قسم کی سچویشن میں نہیں پڑا تھا۔ منتشر اعصاب کو یکجا کرتے اس نے زرد چہرے، بھیجے ہوئے لبوں کے ساتھ آنکھیں بند کیے وجود کو احتیاط کے ساتھ باہوں میں بھرا۔ سب محلے داروں نے بے ہوش وجود پر احترام بھری نگاہ ڈالی اور ایک طرف ہو کر اسے باہر کا راستہ دیا۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھائے تیزی سے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ سراج کھوکر کی وجہ سے اسے فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ پورے 1 گھنٹے کے صبر آزما انتظار کے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر اس کی بہتر حالت کی اطلاع دی تھی، لیکن آج رات انہیں ہاسپٹل میں ہی رکنا تھا۔ اسے بہرام کو کال کر کے مختصر حالات بتائے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اب اس لڑکی کی طبیعت کیسی ہے؟ بہرام کے پوچھنے پر اس نے سرد سانس خارج کی۔
ابھی تو دواؤں کے زیر اثر سو رہی ہے، لیکن اسے یوں تکلیف میں مبتلا دیکھ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے۔ اس دنیا میں کیسے کیسے سفاک لوگ بسے ہیں یار، وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ لو جی، آپ تو مجھے ڈھارس بنداتے ہیں، اب یوں مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں۔ بہنام نے ہلکا پھلکا لہجہ اپنایا۔ میں مایوس نہیں ہوں، بس اس معصوم لڑکی کے لیے فکر مند ہوں۔ خیر، صبح جب وہ ہوش میں آتی ہے تو پھر ہی بات ہو سکے گی۔ تم عدی سرکار کو سنبھال لینا، کل تک آ جائیے گا، کیونکہ کل شام آپ کی ہونے والی بہو کے گھر شگن لے کر جانا ہے۔ کل آپ کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اسے یاد دہانی کروائی تو وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ بے فکر رہو، میں ٹائم پر پہنچوں گا، تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ شرارتاً بولے تو بہنام کہہ کر لگا گیا۔ اسے معلوم تھا بہنام کو انتظار کرنا سخت ناپسند ہے، جبکہ اب تو معاملہ بھی اس کے دل کا تھا۔ اب تو انتظار ممکن ہی نہ تھا۔ فون بند کر کے وہ پرسکون سا چیئر پر بیٹھتے ہوئے آنکھیں موند کیا۔ یہ سب جو آج ہوا تھا، وہ اس بارے میں اس وقت کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔